भाई की अचानक वफ़ात के बाद अमजद ने अपनी जवान बेवा भाभी से निकाह कर लिया। निकाह के बाद अमजद का भाई रोज़ इसके ख्वाब में आता और कहता, मेरी बीवी को तलाक दे दो वरना तुम पछताओगे और मेरी तरह जान से जाओगे। अमजद बुरी तरह परेशान था। एक रोज़ फातिहा ख्वानी के लिए भाई की कब्र पर गया, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी बीवी पहले से वहाँ मौजूद थी और इसके भाई की कब्र को खोद कर। मेरा नाम अमजद है और मेरे घर में 3 अफराद थे। एक मेरी बूढ़ी माँ, एक मेरा बड़ा भाई और मैं खुद। हमारा छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी दीवारों से सीलन की बू आती थी और छत पर जब बारिश होती तो बाल्टियाँ रखनी पड़ती थीं। मेरा बड़ा भाई उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था, लेकिन दिमाग से शायद अभी भी बच्चा ही था। इसे दुनिया की समझ नहीं थी, बस एक ही ज़िद करता रहता था कि मेरी शादी करा दो। वो कामकाज में सुस्त था, हर रोज़ नया बहाना बनाता। कभी कहता तबीयत ख़राब है, कभी कहता बाहर बारिश है, लेकिन फिर भी घर में इसकी इज्जत थी क्योंकि वो हम में बड़ा था। हमारे वालिद की वफ़ात के बाद माँ ने हमेशा इसे तरजीह दी। मैं छोटा था, इसीलिए ज़्यादा बोलता भी नहीं था और ना ही शिकायत करता, बस चुपचाप काम करता, माँ का हाथ बटाता। कभी बाज़ार से सौदा सलफ लाता, कभी नलके के नीचे बैठकर कपड़े धोता और कभी माँ के पैरों में तेल लगाता। लेकिन फिर भी इसके घर में मेरा शुमार बस एक बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक नौकर के तौर पर होता था, क्योंकि माँ की सारी तवज्जो बड़े भाई पर थी। एक दिन माँ ने कहा, अब इसकी शादी करनी चाहिए क्योंकि वो बार बार ज़िद करता है। हमने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और जल्दी जल्दी एक रिश्ता तय कर दिया। वो लड़की सकीना थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र, शायद मेरी उम्र की होगी, लेकिन हम सब गरीब थे, इसीलिए सकीना के घर वालों ने कोई ख़ास सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि फ़ौरन हाँ कर दी और ये तय पाया कि शादी सादगी से होगी। मेरा भाई शक्ल का वैसे ही था जैसे हर मोहल्ले में कोई ना कोई निकम्मा लड़का होता है, दरमियाने कद का, सांवला सा चेहरा, बगैर किसी कशिश के। लेकिन सकीना की आंखों में कुछ था जो पहली नज़र में ही किसी को अपना बना ले। मेरी आंखों ने भी पहली बार इसे देखा तो दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, लेकिन मैंने फ़ौरन इस ख्याल को झटक दिया क्योंकि वो अब मेरे भाई की बीवी होने वाली थी और मेरे लिए बस भाभी थी। मैंने ख़ुद को ये समझाने की पूरी कोशिश की कि ये सब एक इत्तेफाक है और इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में कुछ हो रहा था जो बयान नहीं किया जा सकता था। इन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की भी थी, नीलम। वो मेरे साथ फ़ोन पर बातें करती थी और कहती थी कि जब भाई की शादी हो जाएगी तो हमारी बारी आएगी। वो खूब बातें बनाती थी और मुझसे वक्त मांगती थी, कभी पैसे मांगती, कभी नाराज़ हो जाती और कभी बच्चों की तरह ज़िद करती। लेकिन मैंने इसके अंदर एक ऐसी खुदगर्जी देखी थी जो मोहब्बत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त इसी के बारे में सोचूं। वो ये नहीं देखती थी कि मेरे कंधों पर घर का बोझ है, एक बूढ़ी माँ है, एक बेकार भाई है और अब एक नया रिश्ता भी जुड़ने जा रहा है जो मेरे हाथों से बंधने जा रहा था। मुझे ये सब बोझ लगने लगा था और नीलम की बातों से दिल भरने लगा था। मैंने सोचा कि अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इसीलिए इससे बातें कम कर दी और सिर्फ रस्मी जवाब देने लगा। भाई की शादी सकीना से तय पा गई और निकाह की तारीख भी रख दी गई। दिन गुजरे और शादी हो गई। सब कुछ सादगी से हुआ, ना कोई बैंड, ना बाजा, ना कोई हाल, बस 2 चादरें बिछाकर निकाह पढ़वा दिया गया। जब सकीना रुखसत हुई तो मैंने देखा इसके माँ बाप रो नहीं रहे, जबकि वो इनकी अकलौती बेटी थी। मुझे ये बात अजीब लगी और दिल में एक सवाल सा उठा, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद अब ये रिवाज ख़त्म हो गया है। शायद अब लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि बेटी की रुखसती पर भी आंखें खुश्क रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो मर्द बहुत खुशी खुशी अपनी शादी के लिए ज़िद करता है और बार बार कहता है कि मुझे बीवी चाहिए, मेरी शादी करवा दो। लोग समझते हैं कि ऐसा मर्द बीवी को आंखों पर बिठा के रखेगा, इसकी हर बात मानेगा और इसकी खिदमत करेगा, इसके नाज उठाएगा और अपनी दुनिया बसाएगा। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल उलट हुआ। भाई की शादी के तीसरे दिन ही रात को इसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी से लड़ाई हो रही हो।
پہلے پہل تو ہمیں لگا شاید کوئی چھوٹی موٹی بحث ہے، لیکن جب بھائی کی اونچی آواز میں چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو ماں بھی چونک گئی اور میں بھی خاموشی سے دروازے کے پاس آ گیا۔ اندر سے سکینہ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، وہ بس چپ چاپ سب سن رہی تھی، اور کچھ دیر بعد تو ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے وہ چپ کے رو رہی ہو۔ میری ماں نے کہا، اسی لیے اس کی شادی کروائی ہے، کسی کی بیٹی کو گھر لا کر اس کے ساتھ ظلم کرے گا، کسی دن اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی کوئی یتیم یا لاوارث نہیں ہے، کسی کے آنگن کی چڑیا تھی جسے ہم نے اپنے گھر کا حصہ بنایا ہے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ماں نے کہا کہ بیوی شوہر کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ ٹھیک ہے، ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ روز کا معمول بننے لگا اور بھائی کا غصہ دن بدن بڑھنے لگا تو ماں نے خود سکینہ سے پوچھا کہ بیٹا کوئی بات ہے، تم کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ ہر روز جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ سکینہ نے سر جھکا کے کہا، اماں میں اپنے کمرے کی باتیں کسی سے نہیں کہہ سکتی ہوں، اگر میں نے کچھ کہا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے مزید جھگڑا کرے گا۔ اس کے یہ بات سن کے مجھے اندر سے عجیب سا دکھ ہوا۔ اس کی سادگی، اس کا ڈر اور اس کی خاموشی سب کچھ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے اور بہت کچھ سہ رہی ہے، لیکن بول نہیں پا رہی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تھا دل کرتا تھا کہ کاش میں اس کی مدد کر سکوں، لیکن کیا کرتا، بھائی تھا بڑا اور اس کے گھر میں اس کی چلتی تھی، اس سے بحث کرنے کی مجال نہیں تھی۔ ایک دن میں نے سوچا اگر اس کا جیب خرچ بند کر دوں تو شاید وہ گھر سے نکلے گا، کوئی نوکری کرے گا اور تھوڑا بدل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا خرچہ بند کیا، اس نے اور زیادہ جھگڑنا شروع کر دیا اور زیادہ وحشی ہو گیا۔ گھر میں شور شرابہ بڑھ گیا، ماں بھی پریشان تھی اور میں بھی مجبور تھا۔ مجبوراً دوبارہ اسے پیسے دینے پڑے تاکہ گھر کا سکون کسی طرح واپس آ جائے، لیکن سکون کہاں تھا، وہ تو جیسے گھر سے روٹھ چکا تھا۔ بھائی کا ہر وقت گھر میں بیٹھے رہنا، سکینہ پر شک کرنا، اس سے بات بات پر ناراض ہونا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کسی کام پر جائے، مصروف ہو، تاکہ سکینہ بھی سانس لے سکے اور گھر کا ماحول بھی کچھ بہتر ہو سکے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن بھائی باہر سے آیا۔ اس نے نلکے پہ کھڑے ہو کے منہ ہاتھ دھویا اور برآمدے میں آیا تو اچانک اس کی آنکھیں پلٹ گئیں اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس گیا، اسے سنبھالا، ماں بھی دوڑی آئی۔ ہم نے فوری طور پر ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا اور محلے والوں کی مدد سے اسے قریبی ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے، سکون کا لمحہ بھی نہیں تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک تندرست انسان آنکھیں بند کر گیا۔ ماں کی چیخیں سن کر ہر کسی کی آنکھ نم ہو گئی۔ ایک ماں کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا اور میرے لیے بھائی کو قبر میں اتارنا ایک ایسا لمحہ تھا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف سکینہ، جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی مدھم نہیں ہوئی تھی، جو ابھی نئے کپڑوں کی خوشبو سے بھی باہر نہیں آئی تھی، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ ہمارے گھر پر جیسے اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اداسی چھا گئی، ماں کی حالت خراب ہو گئی اور سکینہ بالکل خاموش ہو گئی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ عدت کے دن اس نے ایک کمرے میں گزارے۔ جب عدت پوری ہوئی تو اس نے خاموشی سے اپنے حصے کے کام سنبھال لیے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ماں کی دوا دیتی، گھر کے جھاڑو پوچھے کرتی، کھانے میں ہاتھ بٹاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مسلسل اداسی تھی، جیسے اس کی روح تک سوگ میں ہو۔ میں اسے دیکھتا تو دل دکھتا، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ اس دوران نیلم مجھے بار بار فون کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اب تو تمہارا بھائی بھی نہیں رہا، تو اپنی شادی کی فکر کرو، میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنے گھر والوں سے بات کرو، کب شادی کرنی ہے، کب رشتہ پکا ہوگا۔ میں اس سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کی باتوں سے خود غرضی ٹپکتی تھی، وہ صرف اپنی فکر کرتی تھی۔ میری ماں میرے حالات، میرے دکھ تکلیفیں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور اسے ہر طرف سے بلاک کر دیا۔ پھر میں نے ماں سے بات کی اور کہا اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں سکینہ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ لڑکی گھر کی ہو چکی ہے اور اس سے بہتر لڑکی ہمیں دوبارہ شاید نہ ملے۔
ماں نے غور سے میری بات سنی اور کہا، بیٹا اگر سکینہ راضی ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو خوشی ہوگی۔ میرے گھر میں ایک مطمئن اور سمجھدار بہو ہے۔ جب سکینہ سے بات کی گئی تو وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر آنکھیں جھکا کر ہاں کر دی، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ کسی کی زبان نہ چلے اور یہ رشتہ اللہ کے نام پر ہو جائے۔ جب نیلم کو یہ پتہ چلا کہ میں اپنی بیوہ بھابھی سکینہ سے نکاح کرنے والا ہوں تو جیسے اس کے ہوش اڑ گئے ہوں۔ وہ ایک دم بے قابو ہو گئی، جیسے کسی نے اس کے غرور کو زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اس نے مجھے فون پر بھی گالیاں دیں اور اگلے ہی دن بنا اطلاع دیے ہمارے گھر آن پہنچی۔ وہ اس وقت آئی جب میری ماں برآمدے میں بیٹھی تھی اور سکینہ اندر کچن میں کام کر رہی تھی۔ نیلم نے آتے ہی دروازے پر زور زور سے بولنا شروع کر دیا اور ماں کے سامنے عجیب عجیب باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا، یہ تمہارا بیٹا بڑا معصوم بن رہا ہے، مجھے خواب دکھاتا رہا، وعدے کرتا رہا، اب بیوہ بھابھی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی، اس نے مجھے استعمال کیا، میرے جذبات سے کھیلا، اور جب میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے مجھے بلاک کر دیا، مجھے فون کرنا بند کر دیا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا اور میری ماں پریشان سکینہ خاموشی سے سن رہی تھی، جیسے اسے پہلے سے علم ہو کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ میں نے نیلم کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اس کے یہ ڈرامے ہمارے گھر میں نہیں چلیں گے، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے اور میں کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں بدل سکتا ہوں۔ میں نے اسے دھکے سے تو نہیں نکالا، لیکن اسے اتنے سخت الفاظ میں بات کی کہ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے ایک آخری کال کی اور کہا، تم جیسی خود غرض اور پاگل لڑکی اگر میری زندگی میں آ جاتی تو تم میرا سب کچھ تباہ کر دیتی، میرے ماں باپ کو بھی پاگل کر دیتی اور شاید گھر بھی بیچ کھاتی۔ اچھا ہوا تم نے اپنا اصلی چہرہ وقت پر دکھا دیا، میری جان چھوٹ گئی تم سے، اور مجھے افسوس نہیں کہ تم میری زندگی سے نکل گئی ہو۔ اس کے بعد نہ اس کا کوئی فون آیا اور نہ ہی میسیج، اور اس واقعے کے چند دن بعد ہی میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، صرف محلے کے چند لوگ آئے اور مولوی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح پڑھایا۔ جب نکاح مکمل ہوا تو میں نے پہلی بار دل سے سکون کا سانس لیا، اور میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ جیسے میں نے کچھ اچھا اور صحیح کیا ہو۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا جو عجیب ہو یا الجھا دینے والا ہو۔ مجھے نہیں لگا کہ میں کسی پرائی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوں یا یہ عورت پہلے میری بھابھی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ میری اپنی زندگی کی ساتھی ہے، جسے میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے چنا ہو۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ حالات کی مجبوری سے بندھا ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سکینہ نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اسے مخاطب کر کے کہا، وہ جو عورت اس دن آئی تھی اور جو کچھ بھی بول رہی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں، اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ خود سے سوچا اور اپنے ذہن میں پال لیا، اور پھر دوسروں کے سامنے الزام تراشی شروع کر دی۔ میں اس سے پہلے بھی دور تھا اور اب بھی، اور اب تو میں نے اس سے اپنا ہر رابطہ ختم کر دیا ہے۔ سکینہ نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، جو گزر گیا اسے چھوڑ دیں، وہ جو بھی تھی وہ ہمارے درمیان اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی بات، آپ کا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ اس کی سادگی، اس کا حوصلہ اور اس کا نرم لہجہ دل کو چھو گیا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی تکلیف شاید وہی بدوا بن گئی جو میرے بھائی کو لے گئی۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں اس عورت کے ساتھ وہ سب نہیں دہراؤں گا جس نے برداشت کیا۔ میں اس کا شوہر بن کے ہر غم کا مداوا بنوں گا، کیونکہ یہ عورت واقعی عزت، محبت اور وفاداری کے قابل ہے، اور شاید اللہ نے میرے لیے اس میں ہی خیر رکھی ہے۔ مجھے اس رشتے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی اور نہ کوئی پچھتاوا، بس ایک سکون تھا، ایک اعتماد تھا اور دل سے نکلا ہوا وعدہ تھا
کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ وہ اپنے ماضی کے ہر دکھ کو بھول جائے گی۔ سکینہ کو میری طرف سے تھوڑی سی محبت کیا ملی، وہ تو جیسے پھول کی طرح کھل گئی۔ پہلے جو چپ چاپ رہتی تھی اور ہر وقت اداس سی لگتی تھی، اب اس کے چہرے پر وہ روشنی، وہ تازگی اور وہ مسکراہٹ آ گئی جو کسی خوش باش عورت کے حصے میں آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے کسی نے اس کی سوکھی روح کو پانی دے دیا ہو۔ وہ خوش خوش رہنے لگی۔ وہ اب کھلکھلاتی تھی، ہنستی تھی، بات کرتے ہوئے نظریں چراتی تھی، اور جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو اس کی نگاہوں میں شکر گزاری جھلکتی تھی۔ گھر کی عورت اگر خوش ہو تو گھر کا ماحول بھی خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ماں بھی خوش تھی اور میں خود بھی ایک عجیب سی راحت محسوس کر رہا تھا، جیسے میرے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ سکینہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی، بڑی محبت سے پیش آتی، اس کے کپڑے وقت پر دھوتی، اس کے پاؤں دباتی، دوائیاں دیتی، اور کبھی کمر دبواتی تو کبھی سر سہلاتی۔ کھانے وہ ایسے مزیدار بناتی جیسے دل میں مٹھاس کھول دیتی ہو۔ میں اکثر حیران ہوتا کہ ایک عورت میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنی خاموشی کہاں سے آتی ہے جو اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی مسکرا سکتی ہے۔ میں ان دنوں زندگی کے ہر لمحے میں شکر ادا کرتا تھا، لیکن پھر ایک رات میری آنکھوں نے وہ خواب دیکھا جس نے میری نیندیں اڑا دیں، میرے دل کو ایک ایسا دھچکا دیا جو جاگتے ہوئے بھی نہیں لگتا۔ خواب میں نے اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا۔ وہ ایک عجیب سے کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرہ روشنی سے بھرپور تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت ڈرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے کسی نے اسے دوزخ کی آگ دکھا دی ہو، اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ سکینہ سے شادی کر لی، اب تیری خیر نہیں، تو بھی میری طرح جان سے جائے گا۔ اسے چھوڑ دے، اسے طلاق دے دے، گھر سے نکال دے، ورنہ کچھ بہت برا ہوگا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ سکینہ میرے برابر میں سکون سے سو رہی تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اور میں دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کیا یہ خواب تھا یا کوئی پیغام۔ اگلے دن میں نے کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، بس خود کو سمجھایا کہ شاید میں پریشان ہوں، کیونکہ بھائی کو گئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے اور پھر فوراً شادی بھی ہو گئی ہے۔ اوپر سے نیلم کا وہ اچانک آ دھمکنا اور شور شرابہ کرنا، شاید ان سب باتوں نے میرے ذہن پر اثر کیا ہے۔ لیکن پھر وہ خواب بار بار آنے لگا۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن وہی منظر، وہی بھائی، وہی کمرہ اور وہی باتیں، وہی دھمکیاں، وہی خوف۔ ہر بار وہ مجھے کہتا کہ سکینہ کو طلاق دے دے ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں ہر بار ڈر کے جاگ جاتا، اور کچھ لمحے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں خواب میں ہوں یا حقیقت میں۔ ان خوابوں نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ دن بھر میں معمول کے کام کرتا، لیکن دل میں ایک بے چینی رہتی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ میرے ساتھ لگا ہو۔ ایک دن میں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر بھائی کے نام پر صدقہ دیا، گوشت لے کر غریبوں میں بانٹا، کچھ رقم مسجد میں دی اور کچھ فقیروں میں بھی تقسیم کی۔ میں نے دعا کی، اگر میرے بھائی کی روح کسی تکلیف میں ہے، اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرے اور اس کی مشکل آسان کرے۔ لیکن صدقہ دینے کے بعد بھی وہی خواب پھر سے آنے لگا، کوئی تبدیلی نہ آئی، وہی منظر، وہی الفاظ اور وہی ڈراؤنا خواب۔ اب تو میں حیران ہو گیا تھا کہ ایک خواب اس طرح بار بار کیوں آ رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا کوئی اشارہ ہے؟ کیا کوئی پیغام ہے؟ کیا واقعی میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا بھائی کی روح واقعی تکلیف میں ہے، یا وہ کسی بدلے کے لیے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ان سب سوالوں نے میری زندگی کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ خواب کا تعلق انسان کے اندرونی احساسات سے ہوتا ہے یا پھر کسی غیبی اشارے سے، میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک ہی خواب کا یوں بار بار آنا معمولی بات نہیں تھی، اور اب میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا، اگر یہ خواب یوں ہی آتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل و دماغ پر کوئی برا اثر پڑ جائے، یا پھر واقعی ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جیسا خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ خوابوں کا معاملہ ویسے بھی عجیب ہوتا ہے، انسان اکثر ان کے پیچھے راز تلاش کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی خواب بار بار آئے تو انسان کا دماغ بے سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ خواب جب دل کو چھو جائے تو پھر وہ محض ایک نیند کا فسانہ نہیں رہتا،
بلکہ ایک سچ بنتا ہے جو جاگتی آنکھوں کو بھی چین نہیں لینے دیتا۔ جب تک میرا بھائی زندہ تھا اور سکینہ اس کے نکاح میں تھی، میں نے تو سکینہ کو ہی تکلیف اٹھاتے دیکھا۔ اس پر چلاتا تھا، شاید ہاتھ بھی اٹھاتا ہوگا، وہ بتاتی کچھ نہیں تھی۔ ایک دن سوچا کہ اس سے پوچھتا ہوں تو پیار سے پوچھا۔ کہنے لگی کہ چھوڑے نا، جو گزر گیا اس کا کیا ذکر کرنا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بتاؤ کیا میرا بھائی تم پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا؟ تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا اس نے تو شادی کے پہلے روز ہی میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ اسے میرا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک سے بیٹھی نہیں، ایسے بیٹھتے ہیں دلہنیں کیا؟ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا پھر تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی کہ وہ کہتا تھا اگر میری ماں یا بھائی کو بتایا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ غریب گھر کی لڑکی تھی، طلاق سے ڈرتی تھی، تو اس کے بعد مجھے سکینہ نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے میرے مرے ہوئے بھائی سے بھی نفرت ہونے لگی کہ ایسا نام مرد تھا جو اپنے سے کمزور عورت پہ ہاتھ بھی اٹھاتا اور اس کو ذلیل بھی کرتا تھا۔ اور یہ تو طے تھا کہ سکینہ میں کوئی بھرائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے بار بار خواب آ رہے تھے۔ ایک دن دل بہت بے چین ہوا تو سوچا کہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہوں اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ قریب جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے بھی بات کروں گا، مدرسے کے بچوں کو بلایا جائے اور ان سے قرآن خوانی بھی کروائی جائے، تاکہ اگر بھائی کی روح کو سکون نہ ملا ہو تو شاید اس عمل سے اسے کچھ راحت مل جائے، اور شاید اسی کے ساتھ ساتھ میرے وہ بار بار آنے والے خواب بھی ختم ہو جائیں جنہوں نے میری نیند، میرا سکون، سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں جب قبرستان کی طرف گیا تو راستہ خاموشی سے طے کیا۔ دل میں کچھ الجھن تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی تھا کہ شاید اب میں نے صحیح قدم اٹھایا ہے اور اب سکون کی امید ہے۔ لیکن جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور بھائی کی قبر کی طرف بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں کوئی اور پہلے سے موجود تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ سکینہ تھی، میری بیوی، میری سابقہ بھابھی۔ جس وقت میں قبرستان پہنچا وہی وہ وقت ہوتا ہے جب میں روز اپنی ماں کو دعا دے چکا ہوتا ہوں اور وہ سو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت سکینہ کو وہاں دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی لیکن برا نہیں لگا، کیونکہ آخر وہ بھی تو اس شخص کی بیوی تھی۔ اس کا حق بھی تو تھا کہ وہ آ کر دعا مانگے یا اسے یاد کرے یا خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ میں نے اسے بڑی نرمی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس طرف پڑی جہاں وہ بیٹھی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ وہاں قبر کو کھود چکی تھی اور اتنا کھود چکی تھی کہ قبر کے اندر تک جھانکنا ممکن تھا۔ اس کے پاس ایک پلاسٹک کی بوتل رکھی تھی جس سے پٹرول کی تیز بو آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک ماچس بھی پڑی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ ایک دم سے بھڑک اٹھی اور چیخنے چلانے لگی۔ وہ کہنے لگی اس آدمی نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، مجھے انسان نہیں سمجھا تھا، میرے جذبات، میرے جسم، میرے وقار، ہر چیز کی توہین کی تھی، اور اب جب وہ مر گیا ہے تو میں اسے مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دوں گی، میں اسے آگ لگا دوں گی۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سزا بن گیا تھا اور اب میں اس کی سزا بن کر آئی ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ میں اس کو آگ لگا دوں گی، اور پھر وہ بھاگنے لگی۔ قبر کے آس پاس ادھر سے ادھر کبھی جھک کر زمین کو دیکھتی اور کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ بڑبڑاتی۔ لوگ بھی وہاں آنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑا اور قابو پایا اور اس کے بازو تھام کر اسے روکا تو وہ میری باہوں میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا اور وہاں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد دی اور کہا یہ نفسیاتی کیس لگ رہا ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جائے۔ اگلے دن میں نے ایک اچھی نفسیاتی معالجہ سے وقت لیا اور سکینہ کو وہاں لے گیا۔ ڈاکٹر ایک بہت اچھی اور نرم مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوری بات سنی اور بڑے غور سے سکینہ کی حالت کا جائزہ لیا، اور پھر نرمی سے مجھے سمجھانے لگیں کہ دیکھیں، جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دل میں ہزاروں خواب ہوتے ہیں۔ وہ ایک نئی زندگی کا تصور لے کر کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے،
اس کی امیدیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک محبت بھرا مستقبل جڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کو پہلے ہی دن اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا جائے تو سمجھیں اس کے اندر ایک زخم سا بن جاتا ہے، ایک ایسا خلا جو نہ نظر آتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی نے شاید پہلے دن ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جس نے اس کے دل کو توڑ دیا، اور اس وقت سے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بھائی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن اس کے اندر جو نفرت ہے، جو غصہ ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ اسی لیے وہ قبر کے پاس وہ سب کرنے گئی تاکہ اپنا بدلہ مکمل کر سکے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو پاگل نہیں کہتے، ہم معالج ہوتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عام زبان میں سمجھیں تو ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی پاگل ہو چکی ہے، لیکن اس پاگل پن کا علاج ہے اسے زیادہ محبت، توجہ اور پیار دو، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے اس شخص کا ذکر نہیں کرنا، آپ کے بھائی کا نام اور اس سے جڑی کوئی بات آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ باتیں آپ کریں گے تو اس کا دماغ پھر سے اسی درد میں چلا جائے گا اور وہی سب کچھ دہرائے گی جو اس نے کیا۔ میں نے سوچا اور کہا، ہاں میں نے کل رات تو اس کے ساتھ بیٹھ کر بھائی کی باتیں کی تھیں اور پوچھا بھی تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ کیسا وقت لگا، کیا تم انہیں کبھی یاد کرتی ہو؟ ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ بس یہی بات آپ کو نہیں کرنی تھی، کیونکہ آپ کے وہ سوال اس کے اندر وہ سب کچھ دوبارہ جگا گئے جو وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی لیے اسے وہ دورہ پڑا اور وہ وہاں تک پہنچ گئی جہاں انسان کبھی جانا نہیں چاہتا۔ میری آنکھیں جھک گئیں، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر دی، اور ایک ایسی عورت کو جس نے زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ سہ لیا تھا ایک بار پھر دکھ کے رستے پر ڈال دیا۔ میں سمجھدار انسان تھا، مجھے زندگی کے تلخ اور میٹھے دونوں ذائقے چکھنے کا موقع ملا تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤں، اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھوں، اور اب جب میرے سامنے سکینہ جیسی عورت تھی جو کہ ایک وقت میں میری بھابھی تھی، لیکن حالات کے ایک دھارے نے اسے اب میری بیوی بنا دیا تھا، تو میں اس کو بیچ راستے میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اگر میں اسے اس حال میں چھوڑ دیتا، اگر میں اسے تنہا کر دیتا تو وہ شاید گلیوں کی فقیر بن جاتی، کسی پاگل عورتوں کے ہسپتال میں دھکیل دی جاتی، اور وہ عورت جو پہلے ہی زندگی کے تماشوں کا شکار ہو چکی تھی شاید وہ تماشا خود بن جاتی، لیکن نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی، ایک سچی اور کھری محبت جو مجھے تب محسوس ہوئی تھی جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نکاح اس سے کر رہا ہوں، اور تب میرے دل نے یہ بات واضح طور پر محسوس کی تھی کہ میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ احساس تھا جو شاید مجھے پہلے دن سے تھا جب میں نے اسے پہلی بار بھائی کے نکاح میں رخصت ہو کر آتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی، لیکن مجھے خود اس وقت یہ علم نہ تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات ہیں، اور وقت نے جو بھی کھیل کھیلا، جو قدرت کی چال تھی، اس میں اب اپنی محبت کو اپنے عمل سے سچا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، جو بھی اقدامات ہوں گے میں کروں گا، جو بھی علاج ہوگا میں مکمل طور پر اس میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا، ہم کچھ دوائیاں دے رہی ہیں جو اس کی حالت کو بہتر کرنے میں مددگار ہوں گی، لیکن سب سے اہم دوا آپ کا پیار ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کا خلوص ہے، اور اگر یہ سب آپ دیں گے تو وہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائے گی۔ میں نے کہا، جی بالکل، یہ ابھی تک تو بالکل ٹھیک رہی ہے، صرف ایک ہی بار اسے دورہ پڑا ہے، وہ بھی میرے ہی غلط سوالات کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اس کے زخم کو چھیڑ دیا تھا، میں نے اس کے دل کو وہ سب یاد دلا دیا جس کو وہ بھلا چکی تھی۔ خیر، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کی ہر اس ہدایت پر عمل کیا، میں چھپکے سے اس کے کھانے میں دوا ملا دیتا تھا، اور کبھی کبھار اسے کہتا کہ یہ وٹامنس ہیں، یہ تمہیں طاقت دیں گے، تمہیں کمزوری نہیں ہوگی۔ وہ بھی بڑی خوشی سے کھا لیتی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ محبت کا رویہ اپنایا، کبھی اسے پھول لا کر دیتا، کبھی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تحفے شیئر کرتا، کبھی صرف اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر دیتا، کبھی اس کی باتوں کو غور سے سنتا، اور کبھی اس کے چہرے پر خاموشی سے نظریں جمائے بیٹھا رہتا۔ وہ بھی حیران ہوتی کہ اتنی توجہ اور اتنی محبت مجھے کیوں مل رہی ہے۔
لیکن وقت کے ساتھ اس کے چہرے کی تازگی پھر سے بڑھنے لگی، اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی اور وہ ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگی، اور 6 مہینے تک اسے کوئی بھی دورہ نہیں پڑا۔ وہ بالکل نارمل زندگی گزارنے لگی۔ پھر 2-3 بار ایسا ہوا کہ ماں نے کہا، آج سکینہ کچھ الجھی سی تھی، جیسے کسی اور دنیا میں ہو، لیکن وہ وقتی بات تھی۔ میں نے اسی وقت اسے قریب بٹھایا اور کچھ خوشی کی باتیں کیں۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ تم میری زندگی کی سب سے اچھی خوشبو ہو، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے، اور پھر وہ مسکرا دیتی اور واپس اسی روشنی میں آ جاتی، اور اب تک ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے۔ سکینہ میرے لیے ایک نعمت ہے جو میری ماں کا بھی خیال رکھتی ہے اور میرے دل کا بھی خیال رکھتی ہے اور میری ذات کو مکمل کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ عورت کی دنیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی خوشی کتنی معمولی ہوتی ہے۔ وہ اگر صبح شوہر کے ساتھ ناشتہ کر لے یا اس کے منہ سے ایک تعریف سن لے تو دن بھر خوش رہتی ہے، اور اگر اسی شوہر کے منہ سے ذرا سی سختی سن لے تو ساری رات رو رو کر گزار دیتی ہے۔ وہ شوہر کے ارد گرد ہی اپنی چھوٹی سی دنیا بساتی ہے، اور جب وہ شوہر اس کی دنیا کو رونتا ہے تو وہ عورت بکھر جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے اس مرد سے نہیں پوچھا کہ تم نے ایک احساس اور محبت کرنے والی عورت کو کیسے توڑ دیا۔ سب کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، سب کی بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ کسی اور کی بیٹی بھی دیکھتی ہے، لیکن ہم لوگ یہ سب بھول جاتے ہیں۔ ہم رشتہ نبھانے کی بجائے رشتہ نچوڑنے لگتے ہیں۔ ہم صرف لینے کی بات کرتے ہیں، دینے کا ظرف کھو چکے ہوتے ہیں۔ عورت کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے فخر کا باعث بنے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور یہی وہ بات ہے جسے تقریباً ہر مرد بھول چکا ہے، اور اسی بھول میں وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ جڑی ہر عورت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہماری بیویوں کو ہمارے ہاتھوں عزت دے، محبت دے اور خوشیاں دے، آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔